الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم برادر بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف ہم منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، ہمارا رب سبحان ہے، ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب خالق دو جہان ہے. اور رب تعالی کی عظمت و شان ایسی ہے، رب تعالی کی رفعت ایسی ہے، رب تعالی کا ارفع و اعلی ہے کہ رب تعالیٰ کا مقام اور رب تعالیٰ کا مرتبہ، رب تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جس سے ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھ بھی رب تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے. تو جب رب تعالیٰ سمجھ پیدا فرمانے والا ہے تو اس کی حقیقت سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس سمجھ کو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے. لیکن رب تعالیٰ اپنی شان و عظمت کے نظارے کرواتا ہے، اپنی قدرت کے نظارے کرواتا ہے، لیکن جو رب تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دکھا رہا ہے، رب تعالیٰ انہیں بھی کوئی ادنا سا کمال نہیں عطا فرماتا، بلکہ رب تعالیٰ اپنی قدرت کا مظہر جسے بھی بناتا ہے اسے باکمال بنا دیتا ہے. رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. جب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا تو زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے گاتا رہا، مقام مصطفیٰ زمانہ بیان کرتا رہا، شان مصطفیٰ زمانہ بیان کرتا رہا.
नात मुस्तफा जमाना बयान करता रहा और बयान करता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े शेखुल हदीस ने, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम ने, बड़े बड़े पीराने इज़ाम ने मेरे मुस्तफा के मकाम मर्तबे को बयान फरमाया, लेकिन बयान करते करते इस नतीजे तक पहुंचते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तफा। हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा ऐसा है कि हमारी तो मजाल ही नहीं है कि हम अपने आका के तराने गा सके, हम अपने आका की शान और अज़मत बयान कर सके। तो प्यारा महबूब भी वो अता फरमाया कि जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो उसकी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते। और फिर जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी के बाद देखते हैं, औलिया किराम की बारी आती है, हम जब उनकी शान और अज़मत देखते हैं कि रब ताला ने अपनी शान और अज़मत का मजहर प्यारे महबूब को बनाया, तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत को हम ना समझ सके, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत को ना समझ सके, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत को समझने से हम कासिर हो गए। जब शान औलिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां भी हमारी अक्ल जवाब दे जाती है। ना हमें शान गरीब नवाज समझ में आती है, ना हमें शान दादा अली हजवेरी समझ में आती है, ना हमें शान बाबा फरीद समझ में आती है, और हमें पीराने पीर की समझ में तो फिर आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं। तो तमाम ही औलिया किराम की शान और अज़मत को बयान करते हुए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान की अक्कासी करते हुए शायर ने बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान किया है कि मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हजवेरी, याद नहीं तुम्हें वो मंजर ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को करवाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की क्या शान बयान करें। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का जो भी गुलाम है उसकी शान और अज़मत सिर्फ एक मिसाल के जरिए समझा रहे हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम की मिसाल ये है कि जब वो एक किसी शहर की तरफ रुख करता है तो उसके कदम की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उसके हाथ पर 90 लाख बंदों को मुसलमान फरमा देता है। एक गुलाम की मिसाल है कि जब वो अपने कदम को बढ़ाता है तो कुफ्र को दूर कर देता है। 90 लाख मुंह से कहना आसान है, जिसकी तबलीग से, जिसकी करामात से, जिसकी कोशिशों से 90 लाख लोग मुसलमान हुए तो उसका कमाल कौन समझ सकता है। अगर इंसान किसी को 5 वक्त का नमाजी भी बना देना तो बड़ा छेड़ा हो जाता है, वो उसका सीना बाहर निकाला तो जनाब मेरे एक बंदे को नमाजी बना दिया है। और यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नमाजी ना बनाया बल्कि औलिया किराम की जमात बनाई, सिर्फ नमाजी नहीं बनाया, औलिया किराम की जमात बनाई है। और फिर भी कोई गुरूर और तकब्बुर नहीं है, फिर भी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर से मोहब्बत फरमाते हैं, क्योंकि आपको जो भी कमाल मिला अपने पीर की मोहब्बत की वजह से मिला। आपने जब अपने पीर की तलाश शुरू की तो ऐसा पीर तलाश नहीं किया कि जो आसमानों में उड़ रहा हो, क्योंकि आसमानों में तो परिंदे भी उड़ते हैं, पानी में चल रहा हो ऐसा पीर नहीं ढूंढा कि जो एक ताबीज से फौरन काम कर दे, चाहे उसके अंदर मंत्र लिखा हुआ है या कोई अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि आजकल काले बाबा बहुत है, काले बाबा आजकल बहुत है, बहुत धंधे चल रहे हैं। तो ऐसा बाबा नहीं ढूंढना था ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब को ऐसा बाबा ढूंढना था कि जो रब ताला का पता बता दे, रब ताला की बारगाह तक पहुंचा दे, जो प्यारे महबूब का प्यारा बना दे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपना पीर बनाया। आप अपने पीर से बाकमाल मोहब्बत फरमाते थे, आप अपने पीर से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं और
پڑھاتے پڑھاتے آپ کھڑے ہو جاتے, ہاتھوں کو باندھ لیتے, بار بار پڑھاتے پڑھاتے. اب میں بیان کر رہا ہوں, بیان کرتے کرتے بار بار کھڑا ہو جاؤں, ذہن میں سوال آئے گا, اس طریقے سے بیان کر لو بھائی. بار بار کھڑے ہو جاتے ہو, ہمارا سننے کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہ ہو ہمارا یہ سننا بیکار ہو جائے, اور کلاس لگی ہوئی ہو, شاگرد پڑھ رہے ہو, پھر تو اور زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے. لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد مریدین یہ استفسار نہیں فرماتے کہ خواجہ صاحب آپ بار بار کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کلاس ختم ہوتی ہے تو ایک مرید عرض کرتے ہیں, عالی جا یہ کیا ماجرا تھا, آپ ہمیں پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے آپ بار بار ہاتھ کو باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے تھے. کیا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب میں پڑھاتے پڑھاتے اس طرف نظر دوڑاتا تھا کہ جس طرف میرے پیر صاحب کا روزہ ہے, تو میری محبت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرا رخ میرے پیر صاحب کے روزے کی طرف ہو اور میں بیٹھ کے اپنے پیر صاحب کے روزے کی زیارت کروں. میری محبت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں اپنے پیر صاحب کے روزے کی زیارت بیٹھ کر کروں. اس لیے جب بھی نظر میرے پیر صاحب کے روزے کی طرف جاتی تھی, میں کھڑے ہو کر اپنے پیر صاحب کے روزے کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ محبت تھی پیر صاحب سے. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر صاحب کو بہت قرب ملا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر صاحب کو بہت قرب ملا. آپ نے کئی حج اپنے پیر صاحب کے ساتھ فرمائے, کئی حج اپنے پیر صاحب کے ساتھ فرمائے. اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر صاحب کا سامان بھی اٹھایا, اپنے سر پر لے لے کر اپنے پیر صاحب کا سامان آپ سفر فرمایا کرتے تھے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب پیر صاحب نے محبت دیکھی کہ یہ معین الدین ہم سے بہت محبت کرتا ہے, یہ معین الدین ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے, تو پھر کیا معراج کا وقت آیا. شاگرد چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے استاد کے شاگرد ہیں ان میں سب سے نمایاں میں ہونا چاہیے, ان میں سب سے نمایاں میں ہونا چاہیے. شاگردوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ استاد کی نظر میں میرا ہونا چاہیے. یہ شاگرد کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ استاد کا منظور نظر بن جاؤ. اسی طرح جب پیر صاحب سامنے ہوتے ہیں مریدین کی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب کا منظور نظر بن جاؤ. لیکن صرف چاہنے سے مراد پوری نہیں ہوتی, صرف چاہنے سے مراد پوری نہیں ہوتی, اور جسے مانگے بغیر مراد پوری ہو جائے اس کی کیا بات ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے پیر صاحب کی خدمت فرما رہے ہیں. پیر صاحب کی خدمت فرماتے فرماتے ایک دن وہ وقت آتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت کا ستارہ جل جاتا ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے مریدین سے کہ یہ جو میرا مرید معین الدین ہے نا, یہ اللہ کا محبوب ہے. یہ محبت کا صلہ مل رہا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا مرید معین الدین ہے یہ اللہ کا محبوب ہے, اور یہ اللہ کا محبوب ہے. ہمیں اپنے اس مرید پر فخر ہے, اپنے اس مرید پر فخر ہے. اب خود اندازہ لگائیے جب پوری کلاس کے سامنے کوئی استاد یہ کہے کہ مجھے اپنے فلاں شاگرد پر فخر ہے, اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے دل کی حالت کیا ہوگی, اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی. اسی طرح مریدین کے سامنے جب پیر صاحب یہ فرماتے کہ مجھے اپنے فلاں مرید پر فخر ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ انعام ملا, تو یہ انعام ملنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. پیر صاحب سے انعام ملنے کی یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے. یہاں قبول ہو جائیں, یہاں مقبول ہو جائیں تو آگے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے.
اگر پیر صاحب کے سامنے مرید خود پیر بن جائے، پیر صاحب کے سامنے مرید اگر خود پیر بن جائے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ پیر صاحب کے سامنے جتنے بھی کمال نظر آ رہے ہیں وہ سب اسی پیر کا صدقہ ہے، وہ سب اسی پیر کا صدقہ ہے. اگر لوگ عزت دے رہے ہیں تو اسی پیر کے صدقے دے رہے ہیں. اس پیر سے پہلے تمہیں جانتا کون تھا، پہچانتا کون تھا؟ انہوں نے پہچان دی. اسی لیے لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، تمہارے کمال کو پہچاننے لگے. لہذا پیر صاحب جب تک تمہیں اوکے نہ کرے کہ اب تو اوکے، اب تو جا سکتا ہے، جب تک اپنی بڑائی کو پیر صاحب کے سامنے بیان نہ کریں. پیر صاحب کے سامنے جب تک مرید ہی بنے رہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھیں. انشاءاللہ جب پیر صاحب نے اوکے کر دیا تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ حج تو فرمائی رہے تھے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار جب حج کے لیے اپنے پیر صاحب کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، پھر ایک موقع وہ آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے پیر صاحب کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں. سوچئے کیا حالت ہوگی. انسان ویسے ہی حج پہ چلا جائے، ویسے ہی حج پہ چلا جائے تو اسے اپنی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور پیر صاحب کا ساتھ مل جائے پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں. پیر صاحب کا بھی جلوہ دیکھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی بھی زیارت ہو رہی ہے. خانہ کعبہ کی وہ مبارک فضائیں کہ پہلی نظر پڑنے پر جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. اتنے کمالات. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حج پر بھی ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے ہیں. پیر صاحب اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. پیر صاحب اپنے مرید معین الدین حسن کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فضا میں بلند فرماتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پاک فضا میں غور کیجیے دعا فرما رہے ہیں کہ جہاں ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، جہاں زیارت پڑھنے پر رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس مبارک فضاؤں میں رب تعالیٰ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسا مقام عطا فرما رہا ہے. پیر صاحب ہاتھوں کو پکڑ کر فرماتے ہیں، اے میرے مولا، یہ میرا معین الدین حسن مرید تیرا محبوب ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، یہ ہمارا بھی محبوب ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا غوث اللہ، زندہ آباد. یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیر سے محبت کا صلہ ملا کہ پیر صاحب نے فرما دیا یہ میرا محبوب ہے تو رب نے بھی فرما دیا یہ میرا محبوب ہے. اور اس مقام پر قبولیت کی سند لگی، اس مقام پر قبولیت کی سٹیمپ لگی کہ جہاں کی سٹیمپ ٹھکرائی نہیں جا سکتی، جہاں کی سٹیمپ 2 نمبر نہیں ہوتی. آج کل تو بن جاتی ہے نا، لیکن وہاں کی جو سٹیمپ تھی وہ 2 نمبر نہیں تھی، بالکل اوریجنل تھی. اور جب اوریجنل سٹیمپ لگ جاتی ہے تو باقی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب پھر دربار رسالت میں پہنچتے ہیں، آج بھی کئی عشاق حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ 1.5 شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ یہ بکواسے کرتے ہیں، یہ گنبد خضرا معاذ اللہ سب سے بڑا بت ہے. آج بھی وہ مولوی موجود ہیں، لوگ ان کی بڑی شوق کے ساتھ تقریریں سنتے ہیں. میں نے خود اس کے الفاظ سنے کہ یہ گنبد خضرا سب سے بڑا بت ہے. صنم اکبر کے لفظ کہے اس نے. کتنی بدبختی ہے ان کا دین پڑھنا کس کام کا کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کے بارے میں ایسی نازیبہ کلمات کہے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. آمین. وہ لوگ اور ہی ہیں لیکن محبت والے بھی پہنچتے ہیں. جب محبت والے پہنچتے ہیں عقیدت کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش فرماتے ہیں تو
سنہری جالیوں سے جواب بھی آتا ہے، سنہری جالیوں سے جواب بھی آتا ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے تو ان تک پیغام پہنچا تھا کہ مولانا الیاس قادری کا بھی سلام پیش فرما دینا۔ یہ آپ نے حلفیہ بیان دیا ہے قسم کھا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سنہری جالیوں میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام الیاس قادری نے سلام بھیجا ہے، تو سنہری جالیوں سے جواب آیا الیاس قادری کو بھی ہمارا سلام کہنا۔ تو حضور کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ جب محبت سچی ہوتی ہے تو پھر سنہری جالیوں سے جواب بھی آ جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو خود جواب ملا۔ آج جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے جن الفاظوں کے ساتھ سلام کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کو جواب بھی آتا ہے اور آپ کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے۔ سنہری جالیوں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، آپ کو ولی بھی کہا گیا، آپ کو سلام کا جواب بھی دیا گیا، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف تم ولی ہو بلکہ ولیوں کے بھی مشائخ ہو، ولیوں کے بھی تم مشائخ ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر صاحب کی محبت کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ کہ خانہ کعبہ میں بھی آپ مقبول ہو گئے، جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو وہاں بھی مقبول ہو جاتے ہیں، اور مقبول ہو جانے کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام یہ بھی حکم فرماتے کہ اب ہند چلے جاؤ، اب ہند چلے جاؤ، تم معین الدین ہو، دین کے مددگار ہو، تم دین کے ایسے مددگار ہو کہ تمہاری وجہ سے اسلام ہند کے اندر پھیل جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہند تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے مسلمان ہوئے، 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ تو سوچئے جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے تو اس سے محبت کرنے والا کیسے محروم رہ جائے؟ یہی مبارک فضائل تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ درود پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انہی مبارک فضاؤں میں، خانہ کعبہ کی فضاؤں میں ہیں آپ۔ ایک ندا آتی ہے اے معین الدین ہم آپ سے خوش ہیں، اے معین الدین ہم آپ سے خوش ہیں، یہ ندا آتی ہے۔ اب خانہ کعبہ کی فضائیں ہوں تو ندا کہاں سے آنی ہے؟ رب کی فضا سے آنی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آنی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے اے معین الدین ہم آپ سے خوش ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ جب یہ ندا آتی ہے تو مریدین خوش ہو جائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے مریدین کو بخش دے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب نے بھی خانہ کعبہ کی فضاؤں میں اپنے اس مرید کو قبول کروایا تھا، اپنے اس مرید کو قبول کروایا تھا۔ اب خواجہ صاحب کے مریدوں کی باری تھی، اس وقت خواجہ صاحب مرید بن کر گئے تھے تو قبول ہو گئے، اب خواجہ صاحب پیر تھے اور ان کے مریدوں کا سوال تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا گیا کہ ہم آپ سے خوش ہیں، سوال کیجئے۔ اب خود کہا جا رہا ہے اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام نہیں آیا تھا، آپ کے پیر صاحب نے عرض کی تھی، اب تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے فرمایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ملا اے معین الدین کچھ مانگیے۔ خواجہ غریب نواز نے کیا مانگا؟ خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ میرے مریدوں کو بخش دے۔ جواب آتا ہے اے معین الدین آپ کے صدقے ہم نے آپ کے سارے مریدوں کو بخش دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کی
قبولیت کو رب تعالیٰ نے ان پاک فضاؤں میں بیان فرما دیا کہ جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے. اور پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بات پکی کر دی اور مزید بات پکی کر دی. ایک تو معاہدہ ہوتا ہے نا, پھر کچھ پیسے دے کر سودا پکا کر لیا جاتا ہے کہ اب ڈیل پکی ہے, اسے بیانہ کہتے ہیں, ڈیل پکی ہو جاتی ہے. پھر اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ڈیل پکی کر لی. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب مل گیا, مریدین بخشے گئے. پھر بھی عرض کرتے مولا تعالیٰ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہ پہنچ جائیں. اب ڈیل پکی ہو گئی, عرض کر دی کہ مولا مجھے تو جنت میں جانا ہی ہے, تو نے فرما دیا, لیکن میرے بھی اپنے مریدین سے محبت ایسی ہے کہ میرے جب تک مرید جنت میں داخل نہیں ہوں گے خواجہ غریب نواز اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے. تو خواجہ صاحب کو مریدوں کو یہ فیضان ملا, خواجہ صاحب سے محبت کا یہ بدلہ ملا. تو انشاءاللہ جب دنیا میں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ان کی محبت میں جب سچے ہو جائیں گے, ان کے سچے مرید بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اور دنیا میں ایسی مثالیں دکھائیں, صرف باتیں نہیں ہوئی. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے میں شامل تھے. خواجہ صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمائی, اور تدفین فرمانے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ رنجیدہ ہو گئے, آپ غمگین ہو گئے. جب غمگین ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے خلیفہ نے عرض کی, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے, علیجہ کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھیے خواجہ صاحب کی نظریں بھی کیسی ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر کے اندر کا حال نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اندر کا حال نظر آ رہا ہے. آپ نے اپنے مرید کے پوچھنے پر فرمایا کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ فرشتے میرے اس مرید کو عذاب دینے کے لیے آئے, اور جب وہ عذاب دینے کے لیے آئے تو میرے مرید نے کہا کہ میں خواجہ غریب نواز کا مرید ہوں, مجھے چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام ملا ہے کہ تجھے عذاب دینا ہے. جب وہ مردہ کہتا ہے کہ میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں تو اتنے میں خواجہ غریب نواز کے پیر صاحب کی محبت بھی دوبارہ کام آ جاتی ہے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے. ہم نے خواجہ عثمان ہاروانی کے صدقے معین الدین کے مرید کو بخش دیا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے باکمال ہیں. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ قبر کے اندر مردہ عذاب میں مبتلا ہے, تو یہ کمال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا. اب آنکھوں میں ایسی طاقت کیسے آ گئی؟ آنکھوں میں ایسی طاقت کیسے آ گئی؟ آنکھوں میں ایسی طاقت اس لیے آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو آنکھوں تو اس کی ہوتی ہیں, آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں, لیکن اس کی شان بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, دیکھتا وہ ہے. آنکھوں میں اللہ تعالیٰ اس کی خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے. جب اس کی آنکھوں میں خاص طاقت آ جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر صاحب کے منظور نظر بنے, تو ان کی بات مان کر بنے. تو جب ہم بھی کسی پیر صاحب سے مرید ہوں تو پیر صاحب کی جب مانیں گے تو انشاءاللہ اپنے پیر صاحب کے منظور نظر بن جائیں گے. پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو صحیح پیر صاحب ہوتے ہیں, جو صحیح پیر صاحب ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نمازیں پڑھو, اور وہ خود بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کی نمازیں مکے مدینے میں نہیں ہوتی, ان کی نمازیں یہاں پر مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں. وہ ڈبے پیروں کی طرح مکے مدینے میں نمازیں نہیں پڑھتے, بلکہ وہ یہیں پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے مریدین کو دکھا رہے ہوتے ہیں
تو نمازیں پڑھتی جائیے، انشاءاللہ نمازیں پڑھنے کی برکت سے پیر صاحب کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخر میں بیڑا پار ہوگا۔ ہم علینا الا البلاغ۔